आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। हुकूमती हलकों का दावा है कि चीनी की कीमतों में बड़ी कमी आ गई है और अब चीनी 104-105 रुपए फ़ी किलो हो गई है, मगर ये हकीकत पाकिस्तान के अवाम के लिए सही नहीं है। एक्स बिल कीमतों में अगर कहीं कमी आई हो तो आई हो, या हुकूमत को कुछ बताया गया हो तो बताया गया हो, लेकिन हकीकत यह है कि एक आम पाकिस्तानी को चीनी उन्हीं दामों में मिल रही है जहाँ जैसे आपसे पहले मिल रही थी। गोया कि कराची में एवरेज चीनी रिटेलर्स के पास अब भी 140-150 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। यही वो सूरत हाल है जो अब से चंद रोज़ पहले तक थी। लाहौर में तो चीनी मिल ही नहीं रही, आम दुकानों पे चीनी दस्तयाब नहीं है, चीनी गायब कर दी गई है, और जहां मिल रही है वहां 150 और 160 रुपए फ़ी किलो, ये लाहौर की सूरत हाल है। गो कि कल ऐलान हुआ था कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के मुज़ाकरात हुए हैं शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ, लेकिन उसके बावजूद लगता यह है कि मुज़ाकरात चाहे जितने भी कामयाब बताए गए हों, वहाँ पे जो भी हिकमत अमली तय की गई हो, अभी तक पाकिस्तानियों का इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। पाकिस्तानी आज चीनी की किस कैफियत से गुजर रहे हैं और उनको किन दामों चीनी मिल रही है, पहले हम आपको दिखाते हैं कराची की सूरत हाल। ये चीनी के रेट में कमी की क्या वजूहात है? ये आगे से सप्लाई आई है, गवर्नमेंट का क्रैक डाउन आया तो इस वजह से घटी है। देखिए अभी क्रशिंग का टाइम आने वाला है, जितने गोदामों में चीनी थी वो अब निकलना शुरू हो गई है, क्योंकि 3 मिलें 4 मिलें तो सिंध में भी शुरू हो चुकी हैं क्रशिंग। तो क्रशिंग शुरू होगी, वो क्रशिंग पिक पकड़ेगी जब, तो ये 80 रुपए तक चीनी आ जाएगी। कराची की होलसेल मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते चीनी 142 रुपए किलो तक पहुंच चुकी थी, लेकिन आज ये चीनी 104 रुपए किलो तक बिक रही है। शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में रिटेल सतह पर चीनी अब भी बदस्तूर 160 से 165 रुपए किलो भी बिक रही है। हमने 150 रुपए किलो चीनी ली है। चीनी 150-140 रुपए मिल रही है। चीनी तकरीबन हमको 160 रुपए 155 रुपए के मिल रहे हैं। चीनी मैंने 130 रुपए किलो ली है। दूसरी जानिब लाहौर की सूरत हाल यहाँ से भी ख़राब है। वहाँ पे होल सेलर्स कहते हैं कि शुगर मिल से उन्हें चीनी मिल ही नहीं रही, उनके पास चीनी नहीं है। उनका कहना है कि चीनी नायाब हो चुकी है, इसलिए वो चीनी बेच नहीं रहे। लाहौर में आम दुकानें जहाँ पर आवाम पहुँचती है चीनी ख़रीदने के लिए, वहाँ पर चीनी वही 140-150 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है, वरना आम तौर पर कह दिया जाता है कि चीनी है ही नहीं। यह है लाहौर की सूरत हाल। मिल ही नहीं रही चीनी तो क्रशिंग का, हालांकि ये सीज़न है, आ गई भी है, गन्ना आ गया है, लेकिन फिर भी चीनी जो है वो नायाब हुई पड़ी है, चीनी मिल ही नहीं रही। नायाब तो वही है, हर आदमी हर बच्चा बड़ा चीनी कर रहा है। थोक में चीनी आपको मिल रही या नहीं मिल रही? तो आप बिल्कुल नहीं मिल रही, तो आप बेचते हैं, फिर आप क्या बेच रहे हैं? नहीं, हम गाँव को सीधा कहते हैं नहीं है चीनी नहीं है हमारे पास, यानी थोक में चीनी मिल ही नहीं रही। ये भी थोक मार्केट है, चीनी आपको मिल रही है नहीं मिल रही? नहीं जी, हम ले ही नहीं रहे, मिल भी नहीं रही, आ ही नहीं रही चीनी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो यानी थोक में आपके पास चीनी अवेलेबल ही नहीं है? नहीं जी, अवेलेबल नहीं, शॉर्ट है, कमी है, लोग परेशान हैं। गाहक तो 170-80 में भी लेने के लिए तैयार है, लेकिन चीनी दस्तयाब नहीं है, मसला है, परेशानी है लोगों को। अभी तो हमने आपको दिखाया थोक मार्केट, अब हम चलते हैं रिटेल मार्केट में कि वहाँ पर किस हिसाब से चीनी मुयस्सर है और आम आदमी इस हवाले से क्या राय रखता है। चीनी बिल्कुल इधर दस्तयाब नहीं है किसी दुकान पे। ये ग्वाल मंडी का एरिया है, सबसे बड़ा एरिया है, इसमें चीनी मिलनी चाहिए, नहीं हमारे को मिल रही। हम मंडी के फेरे लगा के अब एंड हो के बैठ गए। चीनी लेने जाते हैं तो वो कहते हैं बाजी 180 रुपये किलो, कोई 170 रुपये किलो बेच रहा है, उनको कोई पूछता ही नहीं है। 150 रुपये दे रहे हैं, कोई 140 दे रहा है, 30 दे रहा है, 40, अपने अपने रेट है, सरकारी रेट नहीं लगा रहे, हर किसी ने अपना अपना रेट लगाया हुआ है। चीनी वाली ऐसे लेकर 30, 40, 50, 150 रुपये किलो देकर चीनी जी मोटी है पाकिस्तानी, तो जी आ रही बाहर इम्पोर्टेड और बिल्कुल सूजी की तरह है, मिठास नहीं की। ये चीनी मिलती नहीं है, अगर मिलती भी 150-160 मिलती है। अव्वल तो किसी बाजार में किसी के पास है ही नहीं। अव्वल तो लोग रखते ही नहीं, जो रखते हैं ना वो 150 से ज़्यादा कम नहीं देते। कल इस सिलसिले में ऑल पाकिस्तान शुगर मिलर्स ने वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन से तवील मुलाकात की थी और हुकूमत के लिए जो ये सबसे बड़ा सरदर्द है उस हवाले से उसको रफ़ा करने के लिए शुगर मिलर्स और हुकूमत के दरमियान बहुत तवील मुज़ाकरात भी हुए, मगर आवाम के लिए इसका कोई बेहतर नतीजा नहीं निकला है। आवाम उसी मुश्किल से, उसी अज़ियत से गुज़र रहे हैं जिसमें वो मजबूर हैं कि चीनी 150-160 रुपये फ़ी किलो ख़रीदें।
یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان کے شوگر ملز مالکان کا موقف حاصل کریں گے۔ ڈاکٹر حسن اقبال ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں ڈاکٹر صاحب پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن اقبال صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا ہو رہا ہے یہ پاکستان میں آج، یہ کیا ہوا ہے، کون سی آفت آ گئی ہے کہ لاہور میں تو چینی مل بھی نہیں رہی ہے، جو دکان والا ہے وہ ہم نے سب دکھا دیا لوگوں کو، وہ 160 150 روپے کلو فروخت کر رہا ہے۔ کراچی میں بھی 140 150 روپے کلو یہ چینی فروخت ہو رہی ہے۔ کون سی آفت آ گئی ہے جس کی وجہ سے چینی جو ہے وہ 150 160 روپے مل رہی ہے، اور لاہور میں ملز جو ہیں وہ ہول سیلرز کو چینی دے ہی نہیں رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کامران خان صاحب، یہ واقعی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ دراصل یہ ایک ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو ہے، اور ہم پچھلے تقریباً 4-5 ماہ سے یہ حکومت کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان میں چینی کی کمی ہے اور حکومت کو چینی جو ہے وہ امپورٹ کرنی چاہیے، تاکہ وہ جو گیپ ہے ڈیمانڈ اور سپلائی میں وہ کم ہو، اور پھر اس کے بعد خاص طور پر سیزن جب اینڈ ہوتا ہے تو اس وقت یہ مشکل صورتحال پیدا ہوتی ہے جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ حکومت نے امپورٹ تو کی لیکن شاید وہ کافی نہیں تھی، یا اس کی کوئی کوالٹی کے ایشوز بھی ہیں جو آپ نے جو رپورٹ دکھائی ہے اس میں لوگ خود اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور سیکنڈلی ایک گیپ جو شروع سے لاسٹ ایئر کا جو کرشنگ سیزن تھا وہ وقت سے بہت پہلے شروع ہوا، ہم نے اس وقت بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، میں ذرا سا کلیریفیکیشنز لیتا چلا جاؤں کہ ڈیمانڈ سپلائی، مطلب سپلائی کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، چینی نہیں ہے، اس لیے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، اس لیے قیمت بڑھ رہی ہے۔ یہ فرمائیے کہ یہ جو 160 روپے کی چینی فروخت ہو رہی ہے، 150 روپے کلو چینی فروخت ہو رہی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، اگر آپ مل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ملز کے پاس تو اس وقت چینی ہے نہیں، شاید کوئی اکا دکا ایسی 1-2 ملیں ہوں جن کے پاس چینی ہو، لیکن پچھلے تقریباً 20-25 دن سے ملوں کے پاس جو بھی سٹاک تھا وہ مارکیٹ میں آف لوڈ کر چکے ہیں۔ اس وقت ملوں کے پاس کوئی چینی نہیں ہے، سوائے میں نے جیسے عرض کیا 2-3 ملوں کے۔ اب فائدہ کس کو ہو رہا ہے یہ حکومت کے دیکھنے کا کام ہے۔ ملوں نے جب تک چینی کی سپلائی جاری رکھی، پچھلے آپ نے دیکھا 20-25 دن تک 100 روپے سے ارد گرد ہی جو ہے نا وہ ریٹ رہا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ چینی جو ہے وہ ملز کی پریمیسز میں نہیں ہے لیکن کہیں ویئر ہاؤسز میں ہے، کہیں پر بھی ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ملز کے پاس نہیں ہے تو آئی کین اسیوم کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملز کی پریمیسز میں نہیں ہے۔ دیکھیں ملز کی پریمیسز میں ہو تو وہ مل کے پاس ہوتی ہے، جب وہاں سے اس وقت جا سکتی ہے چینی جب وہ فروخت کر دیں اور اگلے ہاتھوں میں چلی جائے تو تب وہ چینی وہاں سے نکل جاتی ہے، کیونکہ جب چینی وہاں سے نکلتی ہے تو بہت سارے ادارے اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اس میں صوبائی حکومت بھی ہے، FBR بھی ہے، مرکزی حکومت بھی ہے، اور وہ چینی جو ہے مل کے کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم تو جب مل فروخت کر دیتی ہے آگے کسی ڈیلر کو یا اس کو، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ مل کے کنٹرول سے اب وہ باہر ہو گئی ہے چینی، اس میں مل کا پھر کوئی عمل دخل نہیں رہتا ہے۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ کب یہ کیفیت جو ہے بہتر ہو سکتی ہے، کب اس میں بہتری آئے گی؟ لیکن کامران صاحب ایک تو حکومت نے چینی امپورٹ کی ہے لیکن انفارچونیٹلی اس کی کوالٹی کے جو ہے نا وہ ایشوز ہیں، ظاہر ہے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اور 90 روپے ملنے کے باوجود بھی لوگ اس کو خریدنا نہیں چاہتے، اور ہماری جو لوکل چینی جہاں مینوفیکچر ہوتی ہے اس کی کوالٹی بہترین ہے، لوگ اس کو کسی بھی قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب اگلا کرشنگ سیزن ہم دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ گورنمنٹ نے پنجاب میں اناؤنس کیا ہوا ہے 15 اکتوبر سے ساؤتھ میں اور 20 نومبر سے سنٹرل پنجاب میں۔ تو جیسے انشاءاللہ یہ کرشنگ سیزن شروع ہوں گے، ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے، ورک کر رہے ہیں ہم، کیونکہ ہمارے شوگر ملز کے بہت سارے مسائل ہیں، جیسے آپ نے بتایا کل ہمارے وزیر خزانہ سے مذاکرات ہوئے، اس میں ہم نے سارے مسائل ان کو بتائے، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی۔ ہم وزیر اعظم صاحب کے بھی مشکور ہیں کہ ہمارے چیئرمین صاحب کل ان کو بھی ملے اور انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی کہ ہم جو ملز کے اور اس کے کاروبار سے منسلک مسائل ہیں ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ مسائل حل ہوتے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی اور اس کے ساتھ یہ ملیں ان تاریخوں پہ چلتی ہیں تو پھر یہ ایشو ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس دفعہ الحمدللہ گنے کی بڑی بمپر کراپ ہے، تقریباً 500 ارب کا کاشتکاروں کا گنا جو ہے اس وقت فیلڈ میں موجود ہے، اور جب وہ کرشنگ سٹارٹ ہوگی تو اس سے جتنی چینی بنے گی وہ انشاءاللہ ہمارے پورے سال کے لیے
काफ़ी होगी और उससे हो सकता है कुछ सरप्लस भी वो पैदा हो, और जिसके लिए वज़ीर ख़जाना ये इशारा दे रहे थे कि शायद वो कुछ स्ट्रेटेजिक रिज़र्व भी आइंदा के लिए जो है वो क्रिएट करेंगे। और एक अहम बात जो उन्होंने कल की, जिससे मैं समझता हूँ कि शुगर के कारोबार को और ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा जाएगा मुस्तकबिल में, कि आइंदा वो कहते हैं कि हम ना गन्ने की कीमत मुकर्रर करेंगे और ना ही हम चीनी की मुकर्रर करेंगे कीमत, और इसको मार्केटिंग मैकेनिज़्म पर जो है वो छोड़ा जाएगा। यही चीज़ हम पिछले कई सालों से हुकूमत की खिदमत में पेश कर रहे थे कि अगर आप इसको इतनी सख्ती से मॉनिटर ना करें, पकड़ दकड़ ना करें, मार्केटिंग मैकेनिज़्म पर छोड़ दें, तो ये कारोबार बेहतरीन तरीके से चल सकता है। और आपको एक और चीज़ मैं गुजारिश कर दूँ कि इस जब से हुकूमत ने कीमत मुकर्रर करनी शुरू की है रमज़ान से पहले से, उसके बाद कीमत हमेशा बढ़ी है, कम नहीं हुई। आप इसका रिकॉर्ड बेशक चेक कर लें, और हम यही हुकूमत को गुजारिश करते रहें कि आप, क्योंकि जब कीमत मुकर्रर होती है, पकड़ दकड़ होती है, सप्लाई चेन जो है वो टूटती है, और सप्लाई लाइन मार्केट की तरफ जो है जब ब्रेक होती है तो फिर उससे कीमतें बढ़ जाती हैं, और बहुत से लोग फिर दरमियान में उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। ये बात भी एक हकीकत है। तो इस कारोबार को मैं समझता हूँ कि कारोबार की तरह चलना चाहिए। ये जो लोग 150 रुपये 160 रुपये चीनी इस वक्त फ़रोख्त कर रहे हैं लाहौर की मार्केट में, पिंडी की मार्केट में, कराची की मार्केट में, ये तो आप मानेंगे ना डॉक्टर साहब कि ये कौमी मुजरिम हैं, क्योंकि ये गरीब लोगों से, एक आम पाकिस्तानियों की जेबों से ज़बरदस्ती ये एक ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए, होल्डिंग के ज़रिए पैसा बटोर रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ तो बहुत बड़ा क्रैकडाउन होना चाहिए ना। कामरान साहब, मैं 100% आपके साथ इत्तफाक करता हूँ कि ये चाहे इस किस्म की चीज़ चीनी में हो, चाहे घी में हो, चाहे सब्ज़ी में हो, चाहे किसी और कमोडिटी में हो, उस पर सख्ती से क्रैकडाउन होना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए। हम इस सिलसिले में हर तरह से हुकूमत के साथ हैं, हमें इस पर कतन कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था उसकी कंटिन्यूएशन में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कारोबार को, हुकूमत को चाहिए कि कारोबार की तरह चलने देना चाहिए। अगर आप किसी एंटरप्रेन्योर को ये कहें कि आपने मिल फ़लाँ डेट को चलानी है, आपको जो गन्ना मिलेगा उसकी कीमत ये होगी, आप जब चीनी बनाएंगे तो वो इस रेट पर आप फ़रोख्त करेंगे, तो फिर आफ्टर ऑल जो कारोबारी आदमी है वो क्या करेगा? उसकी कोई डिस्क्रेशन नहीं है। तो ये इन सारी चीज़ों की वजह से इसमें बड़ी डिस्टॉर्शन आई है अनफॉर्चुनेटली, और उसके नताइज हम आज देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जो ये मीटिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जो हुई हैं, इसके नतीजे में कुछ इस पर अमली इक़दामात इंशाअल्लाह होंगे, तो मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में ये कारोबार बेहतर तरीके से होगा और आवाम को बेहतर और मुनासिब रेट पे जो है ना वो चीनी मिलेगी। कारोबार को आज़ादाना होना चाहिए, फ्री मार्केटिंग होनी चाहिए और अच्छे तरीके से इसको आगे चलना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हसन इकबाल, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। और साबित हुआ है कि सिंध हुकूमत का कोई सरकारी महकमा नहीं जिसमें जहाँ पर समंदर ना हो करप्शन का और उसके हुक्काम उसमें डूबे हुए ना हो। नैब ने आदाद शुमार जारी किए हैं जो कि इस बात की गवाही दे रहे हैं और सबूत है इस बात का कि सिंध की करप्शन का कोई मुकाबला नहीं है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। 100% यकीन से कहा जा सकता है, गो के अफसोस के साथ, और पूरा सिंध इसकी गवाही देगा कि हुकूमत सिंध का कोई महकमा ऐसा नहीं जो करप्शन के समंदर में डूबा हुआ नहीं है। इसी बैकग्राउंड में ये बात सामने आई है कि सैकड़ों आला अफसरान समेत वज़ीर आला सिंध, स्पीकर सिंध असम्बली, मुतअद्दिद सूबाई वज़रा और सिंध की ब्यूरोक्रेसी करप्शन के केसेस की शदीद गिरफ्त में है। इस वक्त सिंध के 3 साबिक चीफ सेक्रेटरीज गुलाम अली पाशा, सुभान मेमन, सिद्दीक मेमन पर बाकायदा नैब मुकदमात चल रहे हैं। साबिक IG गुलाम हैदर जमाली भी नैब के 2 करप्शन केसेस की पकड़ में हैं, जबकि सिंध हुकूमत के 1550 अफसरान करप्शन केसेस में मुलव्वस हैं, जिनमें 850 से ज़ायद अफसरान अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए प्ली बार्गेन या वॉलंटरी रिटर्न के तहत लूटी हुई रकम वापस कर चुके हैं। ये तकरीबन 35 अरब रुपए से ज़ायद रकम है जो कौमी ख़जाने में जमा कराई है नैब ने। नैब की जानिब से हालिया दिनों में सिंध हाई कोर्ट में होशरुबा रिपोर्ट जमा कराई गई, जिसके मुताबिक इस वक्त सिंध हुकूमत के 700 से ज़ायद अफसरान के खिलाफ करप्शन के 108 नैब रेफरेंसेज और 47 अपीलें एहतसाब अदालतों और सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। इन अफसरान में 25 सूबाई सेक्रेटरीज़ भी करप्शन के नैब मुकदमात में नामजद हैं, जिनमें 15 सूबाई सेक्रेटरीज़ हाजिर सर्विस और 10 साबिक सेक्रेटरीज़ हैं।
انٹرسٹنگ بات ہے کہ کرپشن کے بعد لوٹی ہوئی رقم رضاکارانہ واپس کرنے والے 800 افسران اور سرکاری ملازمین آج بھی سندھ حکومت کے مختلف محکموں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جن میں اکثر کو ترقیاں بھی ملی ہیں۔ عجب صورتحال ہے، اور اس دردناک کہانی کو ایک بار پھر ہم مزید اس کی معلومات لیں گے اپنے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر سے۔ بہت بہت شکریہ کھوکر صاحب۔ یہ اب پہلی بار ہے کہ یہ پورے مصدقہ اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، جس میں یہ پتہ چلا ہے کہ 1550 آفیسرز ہیں سندھ بیوروکریسی کے جو کہ نیب کیسز میں ملوث ہیں۔ جی خان صاحب، یہ ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں نیب کراچی نے ایک لسٹ جمع کرائی ہے، باقاعدہ رپورٹ جمع کرائی ہے۔ ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا چیئرمین نیب کو کہ ہمیں مطلب جتنے بھی سندھ حکومت کے افسران کے خلاف انکوائریز ہیں، ریفرنسز ہیں، وی آر کی ہے یا پلی بارگینگ کی ہے، ان کی تمام تفصیلات عدالت کو دیے جائیں۔ تو اس حکم کے نتیجے میں یہ ایک رپورٹ جمع کرائی ہے۔ نیب کراچی نے تو اپنی رپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ نیب کراچی نے تقریباً 500 افراد جو ہیں، 500 افسران اور ملازمین نے نیب کراچی سے وی آر کی ہے، اور 700 افسران اور ملازمین کے خلاف ریفرنسز اور اپیلیں زیر سماعت ہیں، جبکہ 41 افسران اور دیگر ملازمین نے نیب سے پلی بارگین کی ہے کراچی سے، جبکہ اس کے علاوہ نیب سکھر سے اور نیب پنڈی سے تقریباً 300 افسران اور ملازمین نے پلی بارگین اور وی آر کی ہے۔ گویا یہ جو 1550 لوگ ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں جنہوں نے نیب راول پنڈی سے یا نیب سکھر سے جو کیسز میں ملوث ہیں اور جو وہاں پہ پلی بارگین کر چکے ہیں، اور تو یہ جو فہرست ہے یہ اس سے علیحدہ ہے؟ جی، نیب کراچی نے جو فہرست خان صاحب جمع کرائی ہے اس میں تو تقریباً 1100 افراد کا ذکر ہے، 1100 تقریباً 1200 افراد کا ذکر ہے، لیکن ہم نے اپنی جو معلومات مزید حاصل کی ہے نیب سکھر سے اور نیب پنڈی سے، ان سب کو اگر ملاتے ہیں تو یہ 1550 افسران اور ملازمین کی فہرست بنتی ہے جن پہ جو نیب کی پکڑ میں ہے۔ اور یہ جو فہرست ہے یہ تو بیوروکریسی کی ہے، وزیر اعلیٰ پہ مقدمات ہیں، صوبائی وزراء پہ مقدمات ہیں، اور جو سیاسی لوگ ہیں ان پہ مقدمات ہیں، ریفرنسز ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، گو کہ وہ ملوث ہیں حکومتی کرپشن میں سندھ حکومت کی۔ جی خان صاحب، وہ تو سارے لوگ وہ تو الگ ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ جعلی بینک اکاؤنٹس کے جو کیسز ہیں، جو نیب پنڈی دیکھ رہا ہے، سب سے زیادہ ہائی پروفائل کیسز تو وہ ہیں، اور ان کا یہ نیب کا دعویٰ ہے کہ جو تقریباً 23 ارب روپے کی پلی بارگین کر کے جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز میں واپس کر دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ نیب سکھر کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے 10 ارب روپے کے صرف جو ہے نا فوڈ اکاؤنٹ میں جو محکمہ خوراک کی گندم کی خرد بد گئی ہے اس میں پلی مطلب واپس کی ہے پلی بارگین اور اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو گندم کی کا چوری کے معاملات، گندم کے سرکاری ذخیرے کی چوری کے معاملات، اس میں بھوسا بھر دینے کے معاملات، اصل گندم چوری کر لینا، بازار میں بیچ دینا، وہ جو سارے معاملات ہیں وہ اب بالآخر حکومت سندھ نے سرکاری طور پہ تصدیق کر دی ہے نا اس بات کی کہ یہ ایسا ہوا ہے، حالانکہ 10 ارب روپے اس میں سے لوٹے ہوئے واپس کیے ہیں جن لوگوں نے، حکومت سندھ تصدیق نہیں کرتی تھی اس کی۔ جی خان صاحب، اب پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سندھ کابینہ میں صوبائی سیکرٹری خوراک نے پچھلے دنوں بریفنگ دی، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا اور یہ اعتراف کیا کہ اب جب انہوں نے تمام گوداموں کے دوبارہ ویریفیکیشن کی ہے اور ان کی کیا صورتحال ہے، تو اس میں یہ ظاہر ہوا ہے کہ تقریباً 70 کروڑ روپے کی گندم جو ہے 17,000 ٹن وہ خراب ہو چکی ہے، یعنی کہ وہ استعمال نہیں ہوئی، کئی سالوں سے رکھے سڑ کر خراب ہو گئی، اور جبکہ 1,94,000 ٹن گندم جو ہے وہ خرد بد ہوئی ہے، وہ غائب ہوئی ہے، جس میں سے 1,62,000 ٹن جو ہے وہ نیب نے پکڑے ہیں اور اینٹی کرپشن نے، اور اس کے علاوہ 33,000 ٹن گندم ایسی ہے جو کنٹروورشل ہے۔ نیب سکھر کا یہ کہنا ہے کہ یہ گندم بھی غائب ہوئی تھی، لیکن بعد میں ان لوگوں نے، محکمہ خوراک کے لوگوں نے جب پکڑ دکڑ شروع ہوئی تو لے کر اس گوداموں میں رکھی ہوئی ہے، تو اس گندم کے ذخائر کو نیب سکھر نے فریز کیا ہوا ہے۔ تو اب جو ہے نا باقاعدہ سندھ کابینہ کے اجلاس میں یہ بتایا گیا، سندھ کابینہ کو بریفنگ میں یہ بتایا گیا کہ تقریباً 8.5 ارب روپے کی گندم جو ہے وہ سرکاری گوداموں سے غائب ہوئی ہے۔
تاہم اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ جتنے لوگ کرپشن میں نیب میں ملوث ہوئے، جنہوں نے پلی بارگین کی، والنٹری ریٹرنز کیے، جن کے خلاف ریفرنسز فائل ہوئے، حکومت سندھ کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ ریفرنسز فائل ہو، ان کو اعلیٰ عہدے مل جاتے ہیں، پلی بارگین کی ہو، واپس کر کے آئے ہوں، ان کو ترقیاں مل جاتی ہیں۔ حکومت سندھ جو ہے وہ ان کیسز کو سرکاری طور پہ تسلیم ہی نہیں کرتی۔ کیا یہی سچویشن ہے؟ جی خان صاحب، یہ بالکل یہی صورتحال ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2016 میں باقاعدہ اپنا آرڈر دیا تھا، حکم دیا تھا۔ اس آرڈر میں یہ بات کہی تھی کہ جو نیب سے وی آر کر کے آئے ہیں، پلی بارگین تو سزا ہے ہی، لیکن جو ہے وی آر والوں کا ایشو ہے کیونکہ وی آر والوں کو سزا نہیں مانتے، تو جو نیب سے وی آر کر کے آئے ہیں ان کو بھی کسی بھی صورت میں سرکاری عہدے پہ رکھنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے یہ گراس مس کنڈکٹ کے بھی شمار ہوتا ہے اور سندھ حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے۔ 2016 میں یہ حکم دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور اس کے بعد 21 دسمبر 2020 کو دوبارہ سندھ ہائی کورٹ نے اسی حکم کو دہرایا تھا اور حکم دیا تھا سندھ حکومت کو کہ ان تمام افسران کو اور ملازمین کو، جو اب تعداد تقریباً 800 بنتی ہے، پہلے ان کے پاس سندھ حکومت کے پاس فگر یہ 500 کی تھی، ان 800 افراد کو سسپینڈ کر کے عہدوں سے فوری طور پہ ہٹایا جائے۔ لیکن سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ان احکامات پر ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا، اور اکثر لوگ جو ہے وہ اگلے گریڈ میں ترقیاں پا کر زیادہ بڑے عہدوں پر پہنچ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے نمائندے خصوصی۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت اپنے اقتدار کے دن پورے کرے اور وہ 5 سالہ مدت جو اس کو 2018 کے الیکشن میں ملی ہے وہ پوری ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ میں اکثریت برقرار رہے۔ یہ یقیناً ایک بہت آسان کام نہیں ہے اور اس کے لیے کڑا امتحان ہے۔ یقیناً اس کے لیے ایک بڑا امتحان ہو جاتا کل جب پی ٹی آئی حکومت انتخابی اصلاحات، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے نفاذ اور کئی دوسرے قوانین کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جا رہی تھی، جہاں پر نمبر گیم پورا کرنا شاید بہت سہل کام نہیں تھا۔ اس کے حوالے سے مختلف سوالات تھے کہ اچانک پارلیمنٹ کا کل ہونے والا مشترکہ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ مجموعی طور پہ اچھا ہوا کیونکہ یہ ایک تنازع کا معاملہ تھا، انتخابی اصلاحات اپوزیشن کی کسی جماعت کو قبول نہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی قبول نہیں۔ قانون منظور بھی ہو جاتا تو بہت بڑی پیچیدگیاں جنم لیتی، مگر بہرحال پی ٹی آئی نے، وزیر اعظم نے پوری تیاری کی تھی کہ کل مشترکہ اجلاس ہونا ہے، اور یہ اچانک منظور کرنا پڑا کیونکہ جب یہ اجلاس منظور ہونے کی ٹویٹ کی فواد چودھری صاحب نے، اس سے تھوڑی ہی دیر قبل وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹیرین کو ظہرانہ دیا تھا اور پارلیمنٹ کے کل کے ہونے والے مشترکہ اجلاس کے حوالے سے موبلائز کیا تھا پوری پارلیمنٹ کو، اپنے ساتھیوں کو اور اپنی حامی جماعتیوں کو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ نے پوری طرح اس کو ایک نیشنل ایشو بنا کے اس میں پوری شرکت کرنی ہے۔ آپ سب نے اس کو کامیاب کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کا مقابلہ مافیا سے ہے، یہ چینج نہیں آنے دیں گے کیونکہ چینج میں ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے۔ یہ نہیں چاہیں گے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اس میں پیسہ نہیں چل سکے گا جس طرح یہ چلاتے ہیں، اور اس لیے انشاءاللہ یہ جو ہم کل کرنے جا رہے ہیں اس میں میں سب کو چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایک اپنا پرسنل ایک جہاد سمجھنی ہے۔ یہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، یہ کوئی الیکشن چینج اس لیے نہیں کر رہے کہ اس میں عمران خان کو یا آپ کو کسی کو فائدہ ہے، یہ اپنے ڈیموکریسی کے لیے کر رہے ہیں جو شروع ہی تب ہوتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن سے۔ اس سے پہلے کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے سبکی پیدا ہوئی تھی جب مسلم لیگ نون کے ایک رکن کی جانب سے پیش کیا گیا بل قبول کر لیا گیا تھا کیونکہ پی ٹی آئی کی اراکین کی اکثریت نہیں تھی بلکہ اپوزیشن کی اکثریت اس وقت قومی اسمبلی میں موجود تھی۔ بہت ہی بڑا غیر معمولی بات نہیں ہے مگر بہرحال یہ دلچسپ بات تھی۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے آج پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ کل حکومت کو 2 بار پارلیمانی محاذ پر شکست ہوئی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اب تو حکومتی اتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ کل شکست ہوئی ہے اسمبلی میں، آپ نے خود دیکھا 2 آئٹم پر ووٹنگ ہوئی اور دونوں میں اپوزیشن متضادہ اپوزیشن
के वोट उनसे कहीं ज्यादा थे। और फिर यकीनन ये काले कानून ये बदनीति से लाने चाहते थे और उसको स्टीम रोल करना चाहते थे। ये भूल गए कि 2018 की जो इलेक्शन हुए जिसमें आरटीएस जिस तरह बुरी तरह नाकाम बना दी गई, इस तरह ये लेके आ रहे थे ये मशीन, तो उनको तो अपने इत्तेहादी उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। हमें इंतखाबात शफाफ चाहिए, ये कौम की डिमांड है, ये हमारा मुतालबा है। आज भी हमारी इसी के ऊपर गुफ्तगू हुई है कि ये मुल्क अब आगे नहीं चल सकता जब तक कि शफाफ इलेक्शन ना हो। इन नाजुक मामलात पे पीटीआई से ज़्यादा ये अहम है कि उसके इत्तेहादी उसके साथ कितने खड़े हैं। इन तमाम मामलात पे उनका क्या मौक़िफ़ है वो जानते हैं। पीटीआई के एक इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी PMLQ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। ये बताइएगा कि आज वज़ीर आज़म ने बहुत ज़ोर से ये ज़ोर दे के कहा था कि कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है और जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ उनका लंच हुआ उन्होंने इस पर कहा था कि ये एक जिहाद है, इस पर आपको वोट देना है। फिर अचानक ये सेशन जो है वो पोस्टपोन हो गया और ये नहीं बताया गया कि वो अब कब होगा। ये कैसे हुआ है और आपकी क्या मालूमात है इस हवाले से? देखें जी, ये तो बेहतर जवाब कामरान साहब, एक तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आपने मुझे दिया लाइन पे। दूसरा यार, ये तो बेहतर जवाब तो वज़ीर आज़म साहब खुद दे सकते हैं कि ये इजलास क्यों मुलतवी हुआ है, या वो हुकूमती अरकान दे सकते हैं जो इस मुशावरत में शामिल होंगे। हमें तो चूंकि ना इसके बुलाए जाने का इल्म था और ना इसके मुलतवी होने का इल्म, वो भी हमने सोशल मीडिया में देखा है, बुलाए जाने का भी हमने सोशल मीडिया में देखा। तो आप जो आज पार्लियामेंटेरियंस का इजलास हुआ था, लंच हुआ था प्राइम मिनिस्टर का, तो PMLQ उसमें शरीक नहीं थी? जी बिल्कुल शरीक थी जी, बाजमात शरीक थी। मगर ये इस मामले में कि हुकूमत बिल ला रही है और कानूनी इंतखाबी इस्लाहात का बिल ला रही है, पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन होगा, फिर वोटिंग होगी और फिर ये आपके इल्म में नहीं था, लेकिन चलें अब आपके इल्म में हो गया, इस पे PMLQ की राय क्या है इस मामले में? कह रहा कि मेरे इल्म में नहीं था। ये वज़ीर आज़म साहब ने एक मुलाकात, एक मीटिंग बुलाई थी आज से 5-7 रोज पहले। उसमें हमारे एक फेडरल मिनिस्टर हैं चौधरी मोहन सलाई साहब, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आप इत्तेहादियों को एतमाद में लें। हमने तो मशीन देखी नहीं है कि मशीन है कैसी जिसके ऊपर हम अगला इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने मेहरबानी करते हुए हदायत जारी की थी कि इत्तेहादियों को ब्रीफिंग दी जाए। कल ब्रीफिंग थी, प्रेजेंटेशन में हमने फिर एतराज किए कि देखें आपने आज बात की है, अब ये तो नहीं है कि हम परसों इस पे वोट डाल दें। हम अपनी पार्टियों के पास वापस जाएंगे, अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये रखेंगे, इस पे सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। हमारा अपना एक पॉलिटिकल पोस्चर है, हम आपके इत्तेहादी हैं, हमने फैसला अपनी क़यादत से और अपनी सियासी जमात से लेंगे। तो अगर तो आप इसको पोस्टपोन कर देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, हम आपको जब भी हमारा फैसला हो जाएगा हम ये बात करके आपको वापसी जवाब दे देंगे। और अगर आपने कल ही पास करना है तो फिर शायद हम आपके साथ न दे सकेंगे इसके, और इसके ऊपर अगर आपने फैसला करना है तो आप ऑन योर ओन करना चाहते हैं तो जरूर कर। गोया ये कि हुकूमत को, PTI को और वज़ीर आज़म को साफ बता दिया गया था कि फ़िलहाल ये फैसला, इस फैसले में PMLQ उनके साथ नहीं है। और राय क्या है इन मामलात को कैसे हल करना चाहिए, इंतखाबी इस्लाहात के बारे में PMLQ की क्या राय है? देखिए कामरान साहब, आप खुद एक बहुत सीनियर तज्जिया निगार हैं, मुझे ये बताएं, हमारा एक पॉलिटिकल पोस्चर है, हम एक सियासी जमात है। कल को हमारा इत्तेहाद PTI के साथ नहीं रहता, हम इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, हम पूरा एक इंतखाबी इस्लाहात करने जा रहे हैं, इंतखाबी निज़ाम की तब्दीली में जा रहे हैं। क्या इतना भी हमारा हक नहीं है कि हम अपनी सियासी जमात के पास जाएं, उधर ये सैर हासिल इसके ऊपर डिबेट करें और अपनी क़यादत को एतमाद में लें, और उसके बाद हम वापस आकर वज़ीर आज़म साहब को इससे आगाह कर दें। अब इसके ऊपर चूंकि ये ऑल ऑफ ए सडन हमें कल बताया गया है कि जी ये मशीन की शक्ल है, ये इस तरह है, ये उस तरह है, तो अब हमें इतना टाइम तो चाहिए ना। अब हम पार्लियामेंट है, को पार्लियामेंट में देखो कोई इतनी क्या उजरत है कामरान साहब कि आप एक दिन में 40 बिल लेकर आ रहे हो, कोई पुलिस पीछे लगी हुई है, कोई आग बुझानी है क्या, क्यों 40 बिल एक दिन के अंदर बिल आए भी और वो उनको मंजूर भी करवाया जाए, क्यों?
بہت عمدہ، بہت صراحت سے بیان کیا ہے جناب طارق بشیر چیمہ، پاکستان مسلم لیگ قاف کے سینئر رہنما، وفاقی وزیر ہاؤسنگ۔ صاف ظاہر ہے کہ پی ایم ایل کیو ان تمام معاملات میں، اس انداز حکمرانی میں، اس انداز سے ان تمام بلز کو جوائنٹ سیشن میں پیش کرنے کے بالکل حق میں نہیں تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ووٹ نہیں دے گی، اور یقیناً یہ وجہ بنا ہے جس کی وجہ سے کہ اب یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ملتوی ہو گیا ہے۔ مجموعی طور پہ یہ اچھا ہوا ہے، پاکستان کی سیاست کے لیے اچھا ہوا ہے، ملک کے سیاسی منظرنامے کے لیے اچھا ہوا ہے، کیونکہ اس طریقے سے اگر اکثریت کی بنیاد پہ بل قبول بھی ہو جاتا تو اپوزیشن نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو اس کو قبول کرنا نہیں تھا، اور اگر یہ قبول نہیں ہوتا تو اس کی کوئی افادیت نہیں رہ جاتی، اور بہتر یہ ہوا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایسا ہی کر دیا گیا۔ چلیں پی ٹی آئی کی اور وزیر اعظم کی کابینہ کے سلسلے میں رائے لے لیتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آج کی سب سے امپورٹنٹ اور اچانک ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹیرینز کے ساتھ لنچ پہ تھے، وہاں انہوں نے تقریر کی، کل کے جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ کے حوالے سے انہوں نے ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں، پوری طرح سے پرعزم تھے کہ کل جب یہ جوائنٹ سیشن ہو، اس میں بلز موو ہو تو ان کو کثرت رائے سے منظور کرایا جائے۔ بہت ہی تھوڑے سے عرصے کے اندر، چند منٹوں کے اندر آپ کی ٹویٹ آ گئی کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس سے خاصی ایک سنسنی سی دوڑ گئی ہے، ایک تہلکہ سا مچ گیا، کیونکہ وزیر اعظم چند منٹوں پہلے اس کے لیے پوری تیاری میں اور بڑے پرعزم نظر آ رہے تھے۔ یہ کیسی کایا پلٹی؟ نہیں کامران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وزیر اعظم کی تقریر تھی وہ لائیو ایز تھی، لائیو نہیں تھی، تو وہ تقریر جو ہے وہ چند گھنٹے پہلے ہوئی تھی اور چند منٹ پہلے نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ چونکہ ایئر لیٹ ہوئی تو اس سے یہ تاثر بنا کہ شاید چند منٹ بعد یہ فیصلہ ہو گیا۔ معاملہ یوں ہوا کہ جب یہ تقریر انہوں نے کر لی، جب یہ ختم ہوا تو اس کے بعد الائز کی اور چیئرمین سینٹ اور اسپیکر صاحب کی ایک ملاقات وزیر اعظم صاحب سے ہوئی، جس میں الائز نے، جو اتحادیے ہیں ہمارے، انہوں نے بھی اور ان کے ساتھ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ نے بھی یہ تجویز پیش کی کہ اگر ایک ہفتے کے لیے اس سیشن کو مؤخر کر دیا جائے تو وہ اپوزیشن کے ساتھ ایک ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ کنسنسس سے آگے بڑھے، کیونکہ الیکشن کا قانون ہے اور ہم سمجھتے یہی ہیں اور ہماری کوشش بھی 1.5 سال یہی رہی ہے کہ اتفاق رائے سے معاملات جو ہیں ان کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اور اس وقت یہ جو سچویشن ہے اس کو ہم نے پچھلی دفعہ اسپیکر صاحب نے جو کوشش کی تھی اسی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ایک ہفتے کا سیشن جو ہے مؤخر کیا گیا۔ تو فواد چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے، یہ اندازے لگ رہے ہیں کہ کیونکہ کل قومی اسمبلی میں حکومت کی سبکی ہوئی تھی، کیونکہ نون لیگ کے ایم این اے کا بل جو ہے وہ پاس ہو گیا تھا اور کثرت رائے سے ہوا تھا، حکومت وہاں پہ اپنی میجورٹی ثابت نہیں کر پائی تھی، تو یہ خیال ہوا کہ شاید حکومت کانفیڈنٹ نہیں ہے، اسے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ کل جوائنٹ سیشن ہوگا تو وہ اپنی اکثریت ثابت کر پائے گی پارلیمنٹ میں، اور وہ اس کے لیے ایک بڑا ڈباکل ہو جائے گا، اس وجہ سے اس سیشن کو پوسٹ پون کیا گیا۔ دیکھیے پاکستان میں تو رواج ہے، ہر چیز کے اوپر ایک کانسپریسی تھیوری ہم نے ضرور گھڑنی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنی دیر ٹیلی ویژن بھی چلنے ہوتے ہیں 8-10 گھنٹے، تو کوئی نہ کوئی کانسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ تو پاکستان میں بنتی ہی رہتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو پوری کہانی اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بیان کر دی۔ تو جو میجورٹی ہے پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں پی ٹی آئی کی بتائیے، اور جو کل قومی اسمبلی میں وہ ثابت نہیں ہوئی تھی باوجہ، تو اس کی وجوہات۔ کامران صاحب یہ تو مطلب میں آج بھی اخباری ہیڈ لائن جب دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ زیادہ تر ہماری یا تو جو نیوز ایڈیٹرز ہیں ان کو جو ماڈرن ڈیموکریٹک پارلیمنٹس ہیں ان کی فنکشنالٹی کے بارے میں انہوں نے کچھ اتنا زیادہ علم نہیں ہے، یا وہ ہم ہر وقت ایک سنسنی کے موڈ میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک عام سی بات ہے کہ ایک بل پیش ہوا، اس وقت باقی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بل آ رہا ہے اور اس پہ کاؤنٹنگ ہونی ہے، لہٰذا جو حکومتی ایم این ایز تھے وہ ظاہر ہے کوئی ایم این اے ہاسٹل میں تھا، کوئی کیفے میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی کدھر بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہماری جو لا منسٹری ہے اس کو ایکچولی تو اس کو اپوز ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ کمیٹی میں چلا جاتا، بعد میں دیکھ لیتے۔ اس طرح کی ٹیکنیکل چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جتنی ہائپ پاکستان میں بنائی جاتی ہے، اس سے آپ نے اس کو بڑا کئی دفعہ ایکسپلین کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے کہ کس طرح سے ہماری بزنس ایکٹیویٹی، کس طرح سے ہماری ڈیلی لائف متاثر ہوتی ہے جب اس طرح کی بھی ہر بات کے اوپر
ہم جو ہے وہ کہانیاں گھڑتے ہیں اور ہیڈ لائنیں لگاتے ہیں. فواز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو بہرحال اچھا ہوا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ یہ کل جوائنٹ سیشن نہیں ہو رہا اور حکومت اس کو جو ہے وہ اپنی اکثریت ثابت کر کے اور پھر اس کو قبول نہیں کر رہی، کیونکہ بہرحال الیکشن تو تمام سیاسی جماعتوں نے لڑنا ہے، الیکشن کمیشن نے اس کو ظاہر ہے کہ رن کرنا ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جس پہ نہ الیکشن کمیشن کی مکمل تسلی ہے، وہ آن بورڈ ہے آپ کے ساتھ ان معاملات میں، خاص طور پہ ای وی ایم کا جو معاملہ ہے جو کہ بڑا کلیدی معاملہ ہے حکومت کے لیے اصلاحات کا، نہ اپوزیشن کو ہے. تو کیا اب ہم یہ سوچیں کہ اس سلسلے میں ایک کنسنسس ایمرج ہوگا اور بہرحال الیکشن کمیشن کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا، اور پھر اب اس سلسلے میں جو بھی قانون سازی ہوگی وہ اس کنسنسس کے بعد ہوگی؟ کیا یہ سوچ، فکر اور یہ سمت ہے؟ یہ جو کامران صاحب جو بات ہے، یہ جو بات ہے یہ پہلے بھی ہم نے کی. 3 دن پہلے میں جو ہمارے سپریم کورٹ بار کے جو نئے صدر منتخب ہوئے ہیں احسن بھون صاحب، میں ان سے ملا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ حکومت کو اور اپوزیشن کو اس معاملے میں ایک پیج پہ لانے میں اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ ہماری اس وقت تلخیاں ہیں بہت زیادہ. اور اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان اور جو ہماری قیادت ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کنسنسس ہو. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہر الیکشن کے بعد ہم بیٹھتے ہیں اور ہم کوستے ہیں کہ یہ الیکشن میں یہ صحیح نہیں ہوا، یہ الیکشن رزلٹ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ہارنے والا الیکشن مانتے ہی نہیں. تو آپ جب ہمارا یہ کنسنسس ہے کہ نظام میں اصلاحات چاہیے تو آپ آگے کیوں نہیں بڑھنے کو تیار؟ اگر ہم ہر وقت اپنی جو سیاستدان ہیں ہمارے وہ اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا نہیں کریں گے، کو بڑے ریفارمز کے اوپر بھی وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کسی بات کے اوپر وہ ڈسکشن بھی نہیں کر سکتے، تو مجھے بتائیے کہ ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں تو ہیں نہیں، سیاسی خاندان ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو. اب پچھلی دفعہ اسپیکر صاحب نے جب یہ کمیٹی بنا دی اور پی ایم ایل این نے وعدہ کر لیا کہ ہم اس میں لوگ بھیجیں گے، تو لندن سے فون آ گیا اور وہ ساری کمیٹی واپس ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں یا زرداری صاحب ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، پارٹی اور ملک کا انٹرسٹ ظاہر ہے وہ اپنے ذاتی انٹرسٹ سے اوپر دیکھتے نہیں ہیں، تو یہ مسئلہ تو ایک رہے گا پاکستان میں. تو اب میں پھر بھی یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا حکومت کی یہ تڑپ ہے کہ اس میں کنسنسس ضروری ہے؟ الیکشنز ہو کیسے سکتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی جو ہے یا اس کے اتحادی اس میں حصہ لیں، جبکہ میرے اطلاعات کے مطابق اتحادیوں بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک کنسنسس ایمرج ہو. تو اب یہ معاملہ اسی وقت آئے گا، ایک ہفتے بعد نہیں، جبکہ یہ کسی طرح سے اتفاق رائے ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کا ساتھ ہونا تو انتہائی ضروری ہے نا؟ نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں تمام جو ادارے ہیں، الیکشن کمیشن ہے، اور الیکشن کمیشن سے زیادہ بڑی اہمیت سچی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ہے اور سیاسی قوتوں کی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی قوتیں ہیں ہماری ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے الیکٹورل ریفارمز کے معاملے کے اوپر. اور جس طریقے سے ابھی تک معاملات آگے بڑھیں گے، ہم دوبارہ اسپیکر آفس بھی جو ہے یہ کوشش کرے گا کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کریں. انہیں پرائم منسٹر صاحب نے یہ مینڈیٹ دیا اسد کیسر صاحب کو کہ اپوزیشن سے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھنے کی ہم کئی کوشش کریں، صحیح کریں. اور ظاہر ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس میں اگر سپریم کورٹ بار یا اور ادارے بھی اپنا رول ادا کر سکیں تو وہ ضرور کریں اور ہم ایک کنسنسس بلڈ کر سکیں الیکٹورل ریفارمز کے اوپر. کتنے کانفیڈنٹ ہے حکومت، آپ وزیر اعظم حکومت کی، پی ٹی آئی مخلوط حکومت کی عددی اکثریت پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں اس حوالے سے، اور پھر اوور آل جو عددی اکثریت ہے، اور کیا یہ بات خارج از امکان ہے کہ اس قسم کی کوئی سیٹ بیک نظر آئے جو ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی سینٹ سیٹ کی الیکشن کے موقع پہ نظر آیا؟ سالڈ ہے حکومت کی میجورٹی پارلیمنٹ میں؟ حفیظ شیخ صاحب کے جو الیکشن تھا اس میں جو مسئلہ یہ تھا کہ وہ خفیہ رائے دہی کا معاملہ تھا، اور اس میں معاملہ جس طریقے سے ہوا وہ آپ نے دیکھا، وہ ویڈیوز بھی اب سامنے آئی. اور ہمارا ایک گلہ الیکشن کمیشن سے یہ بھی ہے کہ اس الیکشن میں اتنی ایویڈنس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. یہاں پہ جو ووٹنگ ہوتی ہے یہ اوپن ہوتی ہے اور ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ ہم ووٹنگ پیٹرن کیا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں. لہٰذا ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ حکومت کی اکثریت اور واضح اکثریت جو ہے
وہ ہمیں اس ایوان میں حاصل ہے، اور دونوں ایوانوں کے جوائنٹ سیشن میں بھی حکومت کو بھرپور اکثریت حاصل ہے۔ ایک ٹرکی سچویشن ہے چیئرمین سینٹ میں، جہاں پر حکومت کی اکثریت نہیں ہے۔ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ حکومت کی اکثریت سے وہاں پہ موجود ہے، اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کی وہاں اکثریت نہیں ہے، حکومت کی اکثریت نہیں ہے، چیئرمین سینٹ کی جو نشست ہے وہ محفوظ ہے۔ نشست بھی محفوظ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب انتخابات ہوئے تھے تو بہت کوشش اور بہت مالی جو نقصان ہے وہ بھی اپوزیشن کو برداشت کرنا پڑا، لیکن الٹیمیٹلی جو صادق سنجرانی صاحب ہیں وہ اپنی اس میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے، اور اب بھی انشاءاللہ صادق سنجرانی صاحب کامیاب ہوں۔ شکریہ فواد چودھری صاحب، مگر ہمیں آپ پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں وزیر اعظم کی جو اچانک پیشی ہوئی ہے، آپ ان کے ساتھ موجود تھے، اس حوالے سے ہمیں بھی آپ سے بات کرنی ہے، مزید بات کرنی ہے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پہلی بار نہیں ہے لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بار پھر بہت ہی ڈرامائی منظر دیکھنے میں آیا، اور یہ اچانک اس وقت ہوا جب آج صبح سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کر رہے تھے، اس نے آرمی پبلک اسکول کیس ازخود کیس کی سماعت کے دوران اچانک حکم دیا کہ وزیر اعظم عمران خان عدالت میں پیش ہوں تاکہ ان سے پوچھا جا سکے کہ جوڈیشل کمیشن جس نے اس واقعے کی تحقیقات کی تھی اس کی رپورٹ کے نتیجے میں انہوں نے کیا کارروائی کی۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی ایک ایسا بیان تھا، ایک ایسا سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم تھا کہ جس نے کہ پورے ملک میں سنسنی سی دوڑا دی، کم از کم وقتی طور پہ، اور پھر ہم نے دیکھا کہ فوری طور پہ حکومت کی جانب سے رد عمل سامنے آیا، وزیر اعظم کی جانب سے بات سامنے آئی کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو فوری طور پہ ماننے کا فیصلہ کیا ہے، اور فوری طور پہ ان کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ یہ بہت ہی ایک دلچسپ معاملہ تھا، پہلی بار وزیر اعظم بننے کے بعد وزیر اعظم عمران خان آج سپریم کورٹ میں آئے، اور اس طرح سے سپریم کورٹ نے ایک اور وزیر اعظم کی طلبی کی اور ان سے سوال جواب کیا۔ بہت ہی نازک موقع تھا کیونکہ آج سپریم کورٹ میں، کیونکہ سانحہ اے پی ایس کے شہید بچوں کے والدین اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان آمنے سامنے تھے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نہیں تھی، اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں تھے جب دسمبر 2014 میں یہ دل خراش سانحہ ہوا تھا۔ یقیناً اس وقت وزیر اعظم جناب نواز شریف تھے، لیکن آج یہ بچوں کے والدین جو کہ ایک ایسے دکھ میں اور ایسے غم میں مبتلا ہیں جس کا کوئی کسی قسم کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی تھی، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے، وزیر اعظم پاکستان کے سامنے موجود تھے، اور چیف جسٹس آف پاکستان وزیر اعظم پاکستان سے اس معاملے پہ سوال جواب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم تقریباً آدھے گھنٹے سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر 1 میں، سپریم کورٹ نمبر 1 عدالت نمبر 1 میں موجود رہے، جو چیف جسٹس کی عدالت ہوتی ہے۔ عدالت نے سانحہ اے پی ایس پر عدالتی احکامات پر پیش رفت معلوم کی۔ سماعت کے دوران کالعدم ٹی ٹی پی اور حکومت کے مذاکرات پر بھی سوالات ہوئے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ چوکیداروں اور سپاہیوں کے علاوہ کس کے خلاف ایکشن لیا گیا؟ کیا سابق آرمی چیف اور دیگر ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج ہوا؟ عدالتی ریمارک سے تاثر سامنے آیا کہ بادی النظر میں چیف جسٹس گلزار احمد قومی سلامتی کی سابق اعلیٰ قیادت کے خلاف ایکشن کے خواہاں ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے شہداء کے والدین کا موقف سن کر 4 ہفتوں میں سانحہ اے پی ایس کے ذمہ داروں کے تعین کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے اقدامات کی رپورٹ طلب کی، اور وزیر اعظم عمران خان نے روسٹرم پر آ کے چیف جسٹس گلزار احمد سے مکالمے کے دوران سانحے کے ذمہ داران کی تعین کی یقین دہانی کرائی، اور کہا کہ ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں، سپریم کورٹ حکم دے حکومت ایکشن لے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سلسلے میں کوئی براہ راست حکم نہیں دیا ہے۔ وزیر اعظم سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک رپورٹ پیش کرے، اس حوالے سے اپنے دستخط سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ رپورٹ پیش کی جائے۔ 525 صفحات پر مشتمل جوڈیشل کمیشن جس نے سانحہ اے پی ایس کی تحقیقات کی تھی، اس کی رپورٹ میں بہرحال اس وقت کی سیکیورٹی لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ یا انٹیلیجنس لیڈرشپ کے خلاف کوئی الزامات عائد نہیں تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کا اس کمیشن نے سجیشن نہیں دیا تھا، نہ اس کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح سے ملٹری لیڈرشپ کی ٹاپ براس پہ بلکہ مڈ براس کے خلاف بھی ایکشن نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس حوالے سے ایکشن ہوا تھا، اور آرمی نے جو اس حوالے سے منسلکہ
अफसरान थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की थी, लेकिन जुडिशल जो रिपोर्ट थी उसके अंदर इसका जिक्र नहीं था। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आज सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच काफ़ी मुस्तरब थी इस मामले में कि आला क़यादत के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ। आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए कि आप वज़ीर आज़म हैं, आप हर तरह का इक़दाम कर सकते हैं। तारीख़ में बहुत से बड़े ओहदेदारान का ट्रायल हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने साहनाए आर्मी पब्लिक स्कूल अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान आज अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान से इस्तफसार किया कि वज़ीर आज़म ने क्या अदालती हुक्म पढ़ा है। इस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वज़ीर आज़म को अदालती हुक्म नहीं भेजा था, इन्हें अब आगाह करूँगा। इस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे नहीं चलेगा, वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर बुलाएं, इनसे खुद बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीबन 2 घंटे बाद वफाकी वज़रा के हमरा अदालत पहुँचे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वज़ीर आज़म को रोस्ट्रम पर बुलाकर इस्तफसार किया कि सानहा APS के हवाले से क्या कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बताया कि जो मुमकिना इक़दामात हो सकते थे हमने किए। हमारी उस वक्त सूबे में हुकूमत थी। वाक़या के दिन ही पेशावर गया, अस्पताल जाकर ज़ख्मियों से भी मिला। सूबाई हुकूमत जो भी मदावा कर सकती थी किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि वालदैन कहते हैं इमदाद नहीं, इंसाफ चाहिए। वालदैन कहते हैं पूरा सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ था, आपने अब तक क्या किया। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब दिया, 1 मिनट चीफ जस्टिस साहब, आप मुझे बात करने का मौका दें, एक एक करके वजाहत करता हूँ। वज़ीर आज़म ने बताया कि बच्चों के वालदैन को अल्लाह सब्र देगा, हम मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी लवाहिकीन से मिला था, अब भी मिलूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बेंच से सवाल किया कि आप ये पता लगाएं कि 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए, 480 ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सब पता लगाना आपका काम है। चीफ जस्टिस ने दोबारा इस्तफसार किया कि रियासत ने बच्चों के वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं तो उस वक्त हुकूमत में नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें पॉलिसी फैसलों से कोई सरोकार नहीं, हमें ये जानना है कि इतने साल गुजरने के बाद भी मुजरिमों का सुराग क्यों नहीं लगाया जा सका। चीफ जस्टिस ने मालूम किया कि आखिरी ऑर्डर में हमने बाकायदा नाम दिए थे, अब तो आप इक़्तिदार में हैं, मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए आपने क्या किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब दिया कि वालिदैन ने जो नाम दिए उनमें हमारे लिए कोई मुक़द्दस गाय नहीं, सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे हम एक्शन लें। इससे कबल समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान से मुकालमे के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सानहा APS सिक्योरिटी की नाकामी थी। वालिदैन चाहते हैं कि उस वक्त के हुक्काम बाला के खिलाफ कार्रवाई हो। जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह भी कहा कि यह मुमकिन नहीं कि दहशत गर्दों को अंदर से सपोर्ट ना मिली हो। इस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सवाल किया कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो इंटेलिजेंस कहाँ चली जाती है। अरबों रुपए इंटेलिजेंस पर खर्च होते हैं लेकिन नताइज सिफर हैं। क्या साबिक आर्मी चीफ और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि साबिक आर्मी चीफ और साबिक DG ISI के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग नहीं। बहुत आसान था कि नवाज शरीफ और चौधरी निसार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देते, लेकिन आला हुक्काम के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, इदारों को मालूम होना चाहिए था कबायली इलाकों में ऑपरेशन का रद्द अमल आएगा। इस मौके पर जस्टिस काजी अमीन ने मालूम किया कि इतलात हैं कि रियासत किसी गिरोह से मुज़ाकरात भी कर रही है। जस्टिस काजी अमीन का कहना था कि हम कोई छोटा मुल्क नहीं, दुनिया की 6ठी बड़ी आर्मी हमारी है। आप मुजरिमान को मुज़ाकरात की टेबल पर ले आए हैं, क्या हम एक बार फिर सरेंडर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या असल मुल्ज़िमान तक पहुंचना और पकड़ना रियासत का काम नहीं, लेकिन आप उन्हीं मुजरिमों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए हैं।
پاکستانیوں کے لیے جاننا ضروری ہے کہ سانحہ APS حملوں کے تمام مجرموں، ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار کفر کردار تک پہنچ چکے ہیں۔ تمام 12 دہشت گرد پکڑے گئے، 6 اہم دہشت گردوں پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلا، 5 کو پھانسی ہوئی، جبکہ 1 ملزم کی سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر ہے۔ بلا شبہ شہداء کے لواحقین کا کسی صورت ازالہ ممکن نہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کو وفاقی حکومت، KP حکومت، پنجاب حکومت، پاک فوج 11 کور ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے مجموعی طور پہ تقریباً 1 ارب 54 کروڑ روپے کی کمپنسیشن دی گئی، جس میں 1 ارب 20 کروڑ روپے شہداء کے لواحقین اور 33 کروڑ روپے زخمیوں میں تقسیم ہوئے۔ اس کے علاوہ ہر گھرانے کے لیے 3 افراد کے لیے مفت عمرے کی سہولت بھی دی گئی تھی۔ DHA میں پلاٹ کے ساتھ مفت تعلیم اور علاج کی سہولت بھی فراہم کی گئی تھی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سانحہ APS کی دوسری برسی کے موقع پہ کہا تھا کہ جب تک ہر بچے کے خون کا حساب نہیں لیتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ APS کے بچوں سمیت تمام شہداء کا خون ان پر قرض ہے۔ تمام قوم، تمام پاکستان فوج اور تمام ادارے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے درد کا کچھ مداوع کر سکیں۔ جو زخم ہے وہ بہت گہرا ہے، میں جانتا ہوں کہ زخم کو مکمل طور پر بھرنا ممکن نہیں ہے۔ ایز اے آرمی چیف اور ایز آپ کا ایک نمائندہ میرا یہ عزم ہے اور پاکستان فوج کا بھی عزم ہے کہ ہم اس وقت تک جب تک ہم ہر بچے کے خون کا حساب نہیں لے لیتے، جب تک ہم پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کما نہیں کر لیتے، پاکستان کو دوبارہ سے امن کا گہوارہ نہیں بنا لیتے، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم پہ ان بچوں کا خون قرض ہے، تمام لوگ جو 22,000 لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا خون قرض ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ڈرامائی پیش رفت تھی، ڈرامائی مناظر تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کی وزیر اعظم پاکستان کی سپریم کورٹ میں حاضری، بینچ نمبر 1 سے چیف جسٹس پاکستان کی بینچ سے مکالمہ، ان تمام موضوعات کو، ان تمام مناظر کو براہ راست دیکھا اور رپورٹ کیا۔ پاکستان کے نامور سینئر صحافی حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب۔ یقیناً غیر معمولی معاملہ ہے بہت ہی، اور کافی اچانک ہوا کہ وزیر اعظم پاکستان کو طلب کیا گیا اور وہ منٹوں میں حاضر بھی ہو گئے۔ اس کا حاصل وصول کیا ہے؟ مطلب اس کا کوئی نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سب کچھ تو ویسے تو اٹسیلف بڑا ڈرامائی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کی کوئی ہمیں کوئی کانسیکوینس یا کوئی بڑی کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی اس سے جڑی ہوئی۔ جی بالکل کامران صاحب، یہ بڑا ہی ان یوزول ایک آج کا پروسیڈنگ تھی۔ ایک تو جو ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان اور ججز کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس میں کافی تلخی تھی دونوں سائیڈ سے۔ عموماً یہ ہوا کہ جب ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی جب 2 پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی یا راجہ پریشرف آئے تو بڑا ججز کی طرف سے بڑا ریسٹرین کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن یہاں بڑے تلخ سوالات رکھے گئے وزیر اعظم کے سامنے، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی آگے سے جواب بھی اسی طرح دیے۔ ایک ایموشنل، ایک جذباتی جو ہے وہ سین جو دیکھنے کو ملے، اور بینچ میں اس بات کی، کیونکہ بہرحال اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے کہ پرائم منسٹر آف دی کنٹری چند منٹوں کے آرڈر پہ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو اور وہ سامنے فوراً عدالت کے سامنے آ جائے۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ چند منٹوں کے نوٹس پہ پرائم منسٹر کو طلب کیا گیا اور وہ وہاں پہنچ گیا۔ پاکستانی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا بالآخر، یہ کیا تھا، اس میں کتنی سنگینی تھی اس معاملے میں؟ یہ تو کامران صاحب ابھی سارے ہی لوگ اس پہ ہیں کہ جی وجہ کیا تھی اور کیا ہوا، کیونکہ اس میں جو نوعیت تھی کیس کا، جس طریقے سے وہ رپورٹ میں بھی ایسی چیز نہیں تھی۔ اب جو بینچ کی طرف سے یہ تھا کہ جی پیرنٹس کے جو کنسرن ہیں وہ ایڈریس کیے جائیں۔ اب وہ جو معاملات تھے ان میں واضح طور پہ یہ تھا کہ جی وہ کرمنل نیگلیجنس کی کسی پہ لائبلٹی نہیں ہے، ہم کیسے کارروائی کریں۔ تو وہاں جو ہے وہ بینچ یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بیہائنڈ دا سین کچھ ایسے کوئی 1 2 3 دنوں میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں، چاہے وہ TLP کی بیل، TLP لیڈر جو سعد رضوی صاحب تھے ان کی سپریم کورٹ میں میٹر آیا تو پنجاب حکومت نے جو پٹیشن ان کی ایکسیپٹ ہوئی اور معاملہ ریمانڈ کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ تو جب عدالت نے اتنا سٹینڈ لیا تو پھر جس طریقے سے TLP کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، پھر ہم نے دیکھا کہ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک
ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی شوگر مافیا کو جو ہے وہ سٹے مل جاتے ہیں. اس کے بعد ایک ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا ججز کے حوالے سے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تلخی لگ رہا ہے کہ ان چیزوں کی تھی جس کی وجہ سے یہ معاملہ آیا. اور اس پہ گویا کہ بادی النظر میں براہ راست اے پی ایس کیس اسکد نوٹس کیس کی جو سماعت جاری ہے اس میں بادی النظر میں ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ جس میں وزیر اعظم کو چند منٹوں کے نوٹس پہ سپریم کورٹ طلب کرے اور کہے کہ فوراً وہ سامنے آئے پیش ہو. بادی نظر میں ایسا کوئی چیز نہیں لگ رہی. جی بالکل, کیونکہ اس میں اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کو کہا گیا کہ جی وہ اپنی سٹیٹمنٹ دیں. تو اگر انہوں نے کہا کہ جی میری وزیر اعظم سے بات نہیں ہوئی تو عموماً ہم نے کیسز میں دیکھا گیا کہ ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بات کریں. لیکن یہاں کہا گیا کہ وزیر اعظم کو ابھی ہم طلب کرتے ہیں. تو یہ بڑا, اور اس میں یہ جو تینوں ججز ہیں ان کے جو بار میں ان کے امپریشن ہے یہ کبھی بھی اس طرح نہیں رہے کہ انہوں نے کوئی پی ٹی آئی گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی سخت فیصلے کیے ہوں. تو یہ ایک بڑا ہی ان یوزول سب کے لیے ہے کہ جس طریقے سے آج ریمارکس آئے اور یہ تھا کہ کوئی اہمیت ہے کہ اس کے بعد پھر 1 مہینے کے لیے ڈیفر ہو گیا یہ کیس. جی بالکل, یہ اب دیکھیں کہ کیا یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم یا جس طریقے سے آج ریمارکس آئے کیا یہ ہر معاملے میں بھی اسی طرح اب کنسسٹنسی رہے گی یا یہی معاملہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ 1.5-2 سال میں جو موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد کے ٹائم میں پی ٹی آئی حکومت کو کافی ریلیکسیشن ملی ایز کمپیئر ٹو اگر آپ کہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو. پیپلز پارٹی کو افتخار محمد چوہدری صاحب نے کافی ٹف ٹائم دیا میل ایڈمنسٹریشن کے معاملات میں. ثاقب نثار صاحب نے بڑا ٹف ٹائم دیا پی ایم ایل این کو. تو اب جو پی ٹی آئی کو ہم نے دیکھا کہ 1.5-2 سال میں کسی بھی معاملے میں اس طرح کوئی ایسا ان کو کوئی ٹف ٹائم نہیں ملا. لیکن آج سے پھر یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا اب اس کے بعد ہر معاملے میں جو ہے وہ سو موٹو لیا جائے گا, میل ایڈمنسٹریشن کے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں ٹف ٹائم دیا جائے گا, یا یہ صرف معاملہ اس کیس تک محدود رہے گا. بہت بہت شکریہ. حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود تھے, ممتاز سینئر صحافی. حکومت کا موقف کیا رہا آج جب اچانک وزیر اعظم کو سپریم کورٹ پہ طلب کیا گیا؟ وزیر اعظم فوری سپریم کورٹ پہنچے, ان کے ساتھ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری بھی تھے. بہت زبردست مناظر تھے اور بہت ہی دلچسپ مناظر تھے. فواد چودھری صاحب نے کیا دیکھا, کیا سنا, کیا محسوس کیا, یہ سب ہم ان سے پوچھتے ہیں. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری. بہت بہت شکریہ فواد صاحب. فواد چودھری صاحب, آج ایک بہت اہم واقعہ ہوا جب اچانک سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم کو طلب کر لیا اور وزیر اعظم کا فوری فیصلہ ہوا کہ وہ سپریم کورٹ پہ جائیں گے. آرمی پبلک اسکول کیس کے اسکد نوٹس کی سماعت کے دوران آپ بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ تقریباً آدھے گھنٹے کا بہت ہی ایک ایسا منظر تھا جس میں پوری قوم یکسو ہو کے ایک جانب اس دن کے 11-12 بجے جو ہے اس طرف محب ہو گئی تھی. کیا تاثر رہا آپ کا اس پورے انکاؤنٹر, اس پورے انگیجمنٹ کے دوران؟ میرا تاثر میرا خیال یہی تھا کہ جی وہاں پہ چونکہ پیرنٹس آئے تھے اے پی ایس کے اور وہ ایک جذباتی مناظر تھے وہاں پہ, اور وہ جو کورٹ ہے وہ سرٹنلی اس سے موو ہوئی اور انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کریں اور پرائم منسٹر صاحب کے لیول کے اوپر ایک ری ایشورنس جو ہے وہ ہو. ادروائز اس میں جو ایکشنز ہیں, جو کام کرنے والے ہیں, وہ سارے آلموسٹ ہو چکے ہیں. ان میں کوئی بہت بڑی آپ سمجھے کہ کرنے والے کام ہے نہیں. اور اسی لیے جب وزیر اعظم صاحب نے کورٹ کو کہا کہ آپ اگر آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ ہم نے کیا کیا ایکشن لینے ہیں تو وہ ہم کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا کوئی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس پہ کیا ایکشن جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اس طرح اٹارنی جنرل صاحب نے بھی مینشن کیا کیونکہ اس کیس میں دیکھیں بڑی کمپریہنسو انویسٹیگیشن ہوئی. اس میں تمام جو لوگ ملوث تھے وہ تختہ دار کے اوپر پہنچے اور ان کو جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکایا گیا. اس کے بعد کمپنسیشن جو ہیں اس میں تقریباً 150 ملین روپیز تک کی جو کمپنسیشن ہے وہ اس میں ہوئی ہیں. بڑی میجر کمپنسیشن جو ہیں وہ دی گئی ہیں. اور وزیر اعظم صاحب نے پھر جو نقطہ نظر جس طرح پیش کیا کہ یہ جو حالات تھے وہ ایک پورا اس کا بیک گراؤنڈ تھا اور ایک لمبی ایک کہانی ہے, آگ اور خون کا ایک دریا ہے جس سے پاکستان گزرا ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ اس لیکن اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے دستخط سے ایک رپورٹ دے کہ وہ کیا کیا ایکشن کر رہے ہیں. اور جب وزیر اعظم نے ان سے کہا کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کس کے خلاف ایکشن لینا ہے تو ہم کریں گے, مگر لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس سلسلے میں براہ راست نام لینے سے گریزاں ہے. گو کہ انہوں نے کہا
سابقہ آرمی چیف اور سابقہ DGI کا نام تو نہیں لیا، اس کے والے میں ذکر کیا گیا، لیکن ابھی بھی سپریم کورٹ کی تسلی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کوئی ایکشن لیں مزید، اور اس کی پھر ان کو تحریری رپورٹ بھی جمع کرانی ہے. خیر آرمی چیف یا DGI اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں ہمارے لیے کامران صاحب بڑا آسان ہے، ہم ہر چیز جو ہے وہ PMLN کے اوپر ڈالیں جن کی حکومت تھی، اور ہم کہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، واہ کر دیں. لیکن ہمیں ملکی وحدت کو بھی دیکھنا ہے، ملک کو بھی آگے ایک نظر رکھنی ہوتی ہے کہ کس طرح کے معاملات ہیں. ایسے جو واقعات ہیں، مثلا آپ دیکھیے نا کہ 9/11 ہوا، اس کے بعد کیا پریزیڈنٹ بش نے اور ان کے جو چیف ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، یا ان کے اوپر ہم نے پنچے کر دیے. ظاہر ہے ایسا نہیں ہوا، ایک طویل جنگ ہے جو ہم نے لڑی اور اس کے بعد کیا. یہاں پر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہوا اور جس میں اس وقت PMLN حکومت میں تھی، اس وقت ساری پارٹیز نے ان کا PMLN کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد ہم نے ایک ٹیررزم کو پاکستان میں شکست دی. اور یہ ایک بہت بڑی لڑائی تھی جو پاکستان کی فوج نے لڑی، پاکستان کے اداروں نے لڑی. اور اس میں جو جنرل راحیل شریف ہوں، جنرل کیانی ہوں، پھر اس سے پہلے جنرل مشرف ہوں، یا اور پھر جنرل قمر باجوہ ہوں، تمام لوگوں کا اپنا اپنا رول ہے. اور پاکستان کی فوج کی جو قربانیاں ہیں ان کو پورا پاکستان سراہتا ہے. تو یہ اس طرح کے واقعات کے اوپر یا اس طرح سے FIRs تو نہیں ہوتی، اس طرح تو پورا ملک کا ریاست کا سسٹم ہی کولیپس کر جائے. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے.